अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नोवेल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और अगर कल की पहली वीडियो थी मेरी तो उसमें कोई गलतियाँ हुई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि पहला अटैम्प्ट था ना, इसलिए। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यू नॉवल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 200 करोड़। अनाबिया अनाबिया शॉक्ड थी, और जितनी शॉक्ड वो थी उससे कहीं ज़्यादा परेशान फारूक खान थे। मगर बाबा, ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे हम? हाँ बेटा, रकम तो बड़ी है, और मोहलत भी 1 हफ्ते की है। तो आप बैंक से लोन ले लें, और फिर मेरे पास जो गोल्ड और ज्वेलरी है वो किस काम आएगी? उससे अपने अजीज़ान जान बाबा की परेशान हाल सूरत देखी नहीं जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कर दे। मेरा बच्चा, तुम्हारा बाप इतना बेगैरत नहीं है कि अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी का जेवर बेच दे। उन्होंने अनाबिया के सर पर दस्ते शफकत से हाथ रखा था, मगर उनकी बेबसी अनाबिया से छुपी नहीं रह सकी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप जो चीज़ मेरे प्यारे बाबा के ना काम ना आए वो मेरे लिए बेकार है। इसने उनका कमज़ोर हाथ अपने हाथ में थाम लिया था, मगर फिर उसने टॉप कॉफ़ी इल्हाल छोड़ो। फिर इस टॉपिक को फ़िलहाल छोड़ो, और ज़्यादा परेशान मत हो। ये मेरा हेडेक है, मैं ख़ुद ही हैंडल कर लूँगा। नहीं बाबा, ये आपका हेडेक नहीं है। मुझे बहुत फ़िक्र लग गई है। मैं आपको अपना सारा जेवर ला कर दूँगी। अगर आपने नहीं लिए तो मैं खुद ज्वेलर के पास जाकर सेल कर दूँगी। अरे, मुझे तो आज पता चला कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। जी, जी हाँ बाबा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और अब से आपके बिजनेस में हाथ भी बटाऊंगी। ओके ओके। मगर अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा? आज भूखा सोना पड़ेगा। ओहो सॉरी बाबा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, अभी लगवाती हूँ। वो फौरन किचन की तरफ भागी थी। दरअसल उसे 200 करोड़ के टॉपिक से हटाना था। दरअसल उसे 200 करोड़ के टॉपिक से हटाना था, उसका ध्यान बटाना था उस जिसमें वो कामयाब भी रहे थे। बिजनेस में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा था। बिजनेस तकरीबन सारा ही खसारे में चला गया था। उसके बिजनेस पार्टनर्स सरमद फहाफी के 200 करोड़ रुपए उनके बिजनेस में लगे थे, जिसका सरमद असफावी अब तकाजा कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कैसे इतना भारी कर्जिया उतारेगा। 1 माह हो गया था यही सोचते सोचते कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। सरमद असहाफ़ी उसे इन्हें इस ऐसे इतनी उम्मीदें कतई सरमद इस्फ़हानी से उन्हें ऐसी उम्मीदें कतई नहीं थी। आखिर धोखा कहाँ हुआ था? क्यों किया सरमद इस्फ़हानी ने ऐसा? वो सब कुछ खुद अकेले ही झेल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उसके सब के बारे में अनाबिया को पता चले, मगर बदकिस्मती से जिस वक़्त सरमद इस्फ़हानी का फ़ोन आया, पीछे अनाबिया खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से फारूक खान ने उसका ध्यान हटाया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घपला कहाँ हुआ है, कहाँ उनसे गलती हुई है। 200 करोड़ का कर्जा उन पर चढ़ गया है, कहाँ से गया? वो इतनी खतीर रकम चुकाएंगे कैसे? बाबा, आज आपने कहा था कि डिनर बाहर करेंगे। अनाबिया बिल्कुल भूल गई थी कि फारूक खान को उसके किस सिलसिले से गुजर रहे हैं, और वो वैसे भी फारूक खान ने कभी बिजनेस की बातें उससे डिस्कस भी तो नहीं की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मासूम बेटी के छोटे से जहन पर किसी किस्म का कोई बोझ हो। नहीं जानू, मुझे बिल्कुल याद है। आज ऐसा है कि जल्दी से आप तैयार हो जाएं, हम अभी चल रहे हैं।
ارے یہ بات ہوئی نا، وہ نعرہ لگاتی خوشی خوشی تیار ہونے اپنے بیڈ روم میں بھاگی تھی۔ مخمل کے گرسن سوٹ پر اس نے بلیک بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ کوئی 15 منٹ میں وہ تیار ہوئی، فاروق خان کے سامنے کھڑی تھی جو نہایت گہری سوچوں میں منغمس تھے۔ بابا چلیں، مگر فاروق خان نے سنا نہیں۔ بابا پھر پکارا۔ ہاں، وہ بری طرح چونک کر رہ گئے۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ فاروق خان کو اس طرح سوچوں میں بیٹھا دیکھ کر پھر یوں چونک جانا انابیہ نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ جانے سے منع کرنے لگی تھی۔ ارے نہیں جان، سب ٹھیک ہے، تم تیار ہو گئی، چلو چلیں۔ پل میں بیٹھی وہ اپنی پسند کے کھانے کا آرڈر کرنے لگی، مگر فاروق خان کا دھیان پھر کہیں دور بھٹک رہا تھا۔ 20-25 منٹ میں اس کی پسند کا فوڈ ٹیبل پر چین کر دیا گیا تھا۔ اس دوران وہ صرف فاروق خان سے باتیں کرتی رہی، جس کا انہوں نے سوائے ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر انابیہ ایسی ہی تھی، بہت باتونی، مسلسل بولنے والی۔ فاروق خان اس کی باتوں سے کبھی نہیں اکتاتے تھے، ہمیشہ ہنس کے مسکرا کے جواب دیتے۔ آج تک انہوں نے اسے کبھی ہلکا سا ڈانٹا تک نہیں۔ بہت محبت کرتے تھے وہ اپنی لختے جگر سے۔ کبھی اس کی آنکھوں میں معمولی سی نمی تک نہیں آنے دی تھی۔ ذرا سی چھینک بھی اگر آ جائے تو ڈاکٹرز کی لائن لگ جاتی تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی فرمائش پوری ہوئی تھی۔ بہت چھوٹی سی تھی، کوئی 1 سال، جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر فاروق خان نے ایک شریک کے حیات سے بے وفائی نہیں کی۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اپنی زندگی انابیہ کی اچھی پرورش، دیکھ بھال، اس کی تربیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسے دنیا کے ہر سرد و گرم سے، ہر دکھ سے بچا کے رکھا۔ مگر اب جو حالات نے رخ بدلا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیسے ان سب کا مقابلہ کریں گے۔ انابیہ کی 20 سالہ زندگی میں انہیں 2 ہارٹ اٹیک بھی ہو چکے تھے، جس کی انابیہ کو بھنک بھی پڑنے نہیں دی تھی۔ مگر ڈاکٹرز نے ابھی انہیں بول دیا تھا کہ ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر انہیں سب سے بڑی فکر اپنی زندگی، اپنی جان انابیہ کی تھی۔ ایسا کون تھا جس کی صبر تو انابیہ کو کریں؟ زندگی بھر کے تحفظ کے کون سی اس کے سر پر ڈالتا کہ وہ سکون سے مر سکے، ان کی روح کو قرار ملے۔ انہیں لاٹنا میں سوچوں میں کم وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ بابا آپ تو سب کچھ یوں ہی پڑا ہے۔ انابیہ نے پیٹ بھر کے کھایا تھا، ساتھ ساتھ بولنے کا شغل بھی جاری رکھا۔ بس بیٹا، میں نے کھا لیا، میری اتنی ہی بھوک تھی۔ انہوں نے مسکرا کے اپنا والیٹ نکالا، اس میں سے نوٹ نکلا کر ٹیبل پر رکھے اور کھڑے ہو گئے۔ ارے فاروق، کیسے ہو؟ میں تمہیں اتنے فون کالز کر رہا تھا، تم ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے۔ سرمد اصفہانی کی بولتے ہوئے نظر کالی چادر میں لپٹی انابیہ پر جا ٹھہری تھی۔ وہ پھر نگاہ جیسے پلٹتا ہی بھول گیا۔ وہ حسن جمال کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ 7 پردوں سے جھلکتا حسن کسے کہتے ہیں، آج سرمد صحافی کو پتہ چلا تھا۔ بے شک اس نے کالی چادر سے حجاب لیا ہوا تھا، مگر اس کالی چادر سے جھانکتی بڑی بڑی ہرنی آنکھیں جس کا جل ڈالے وہ کسی کا قتل کا ارادہ رکھتی ہوں، جیسے چاند کی 14ویں رات کی اس کی روشنی، اس کا چمکتا حسن پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی ان
ایک رنگین مزاج نفس کا کمزور آدمی اس کی زیر نگاہوں سے پھوٹتا حسن بھی کیسے چھپ سکتا تھا؟ کون ہے یہ فاروق؟ اپنی بات بھول کر اس ہو وہ اپنی بات کو بھول کر اس شرباب پیکر کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فاروق خان اس کی رنگین طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، جانے کیوں ان کے دل و دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ میری بیٹی ہے یہ۔ وہ اس طرح آگے بڑھے کہ انابیہ کو پورا وجدان غلیظ نگاہوں سے چھپ کر رہ گیا۔ صحافی کو تھوڑا ناگوار گزرا اس طرح فاروق خان کے سامنے آنا۔ اچھا، مگر تم نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ تمہاری کوئی خوبصورت بیٹی بھی ہے؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، مگر پھر بات ہوگی ہماری۔ وہ پھر کے نہیں اور اپنے پیچھے کھڑی انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے چلتے چلے گئے، مگر اپنے پیچھے ان دو نگاہوں کو ضرور محسوس کر سکتے تھے جو انابیہ کے سراپے پر تھیں، اور ان میں سے کس قدر خباثت و کمینگی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے۔ اور پھر جس بات کا ڈر و خوف دل و دماغ کنڈلی مارے بیٹھا تھا، بالآخر وہی ہوا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سائیڈ چیئر پر ہاتھ میں فائل لیے بیٹھے تھے، مگر دھیان ان کا کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ روم میں بہت خاموشی تھی، قبر سے بھی گہری خاموشی، اور اس گہری خاموشی کو چڑھتی ہوئی موبائل کی آواز نے فاروق خان کو بیدار کیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا جہاں اسکرین پر سرمد صافی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور 7 بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو فاروق، کیسے ہو یار؟ نہایت چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے فون کیا؟ اگر 200 کروڑ کے لیے فون کیا تو ابھی تک میں انتظار نہیں کر سکا ہوں، جیسے ہی کچھ ہوتا ہے میں خود تمہیں کال کر دوں گا۔ ارے یار اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ اور میں تمہیں کیا اتنا ظالم لگتا ہوں؟ اتنا بدلہ انداز؟ یقیناً کوئی بات تھی، ورنہ سرمد اصفہانی کا لالچی روپ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ مطلب کی بات کرو۔ مطلب کچھ خاص نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو 200 کروڑ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ بہت پراسرار انداز تھا۔ یہ تم پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ وہ چڑ گئے تھے۔ دیکھو فاروق، میں اپنے 200 کروڑ معاف کرتا ہوں اگر تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ سرمد، بے غیرت نیچ انسان، تمہیں یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی؟ وہ غصے میں بری طرح دہاڑے۔ شرم کیسی یار؟ اگر تم میری 2 بیویوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بے فکر ہو، انابیہ ان دونوں کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس کو تو میں الگ محل بنا کے دوں گا جس میں وہ رانی بن کر راج کرے گی، بالکل شہزادیوں جیسی آن بان ہوگی اس کی۔ بکواس بند کرو اپنی سرمد اصفہانی، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ غم و غصے کی شدت سے تقریباً پاگل ہی ہونے لگا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سرمد اصفہانی کے سامنے اس کے سینے میں اتنی گولیاں مار دے کہ وہ چھلنی ہو جائے، ریشہ ریشہ بکھر جائے۔ اتنی ہمت ہے تم میں؟ خیر یہ تو بات کی بات ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ تمہیں تو میں نے بہت مہلت دے دی ہے، مگر اب نہیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر میرے آدمی آ رہے ہیں انابیہ کو لینے۔ جب 200 کروڑ دے دو تو اپنی بیٹی کو لے جانا۔ سرمد کا انداز بالکل چینج ہو چکا تھا۔ فاروق خان کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا تھا۔ وہ بہت زور سے چیخے تھے، سرکار، کوئی سید اجتماع عالم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس دوران ملازم اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر کے منظر اس کے ہوش کم کر دیے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگا تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ خوف زدہ ہرنی آنکھوں
آنکھیں واہ ہونے لگی تھیں۔ اس کا وجود کسی نرم و گرم شے پر جیسے بے جان تھا۔ صحن کی سکرین اس وقت بالکل سیاہ تھی، آنکھوں سے منظر مٹ چکا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا۔ دھندلا دھندلا سا صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہی تھی کہ دو افراد اس کے بیڈ روم میں بغیر نوک کیے انٹر ہوئے۔ دونوں ہی بہت جلدی میں تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے کوئی شے اس کے ناک پر رکھ دی، جس سے روم کے ہر شے گھومتی ہوئی اپنا اثر کھوتی چلی گئی۔ آنکھوں میں مکمل اندھیرا چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہاں تھی، کچھ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات اس سے یاد آ رہی تھی کہ اسے نیم بے ہوشی میں اس کا نکاح ضرور پڑھوایا گیا تھا۔ بس یہاں تک اسے یاد تھا۔ پھر اسے یہ سے آگے ایک سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اپنے گھومتے سر تھامے وہ آہستگی سے اٹھی۔ اسے بے ہوشی کر دینے والی دوا کا نشہ ابھی اس کے نس نس میں گردش کر رہا تھا۔ بلیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تھوڑی دیر وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ سیاہ گٹھیری پلکوں کو بمشکل اوپر اٹھایا۔ ہرنی آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی۔ وہ کمرہ تھا کوئی محل، کیا تعریف کرتی وہ اس روم کی، اس قدر حسین، اتنا بڑا روم، اور روم میں موجود ہر شے اپنی مثال آپ تھی، ایک چیز عمدہ و اعلیٰ۔ اس کا اندازہ وہ یوں لگا سکتی تھی کہ جیسا حسین و مہنگا بنگلہ ان لوگوں کا تھا۔ اس کمرے کے مقابلے میں شاید وہ کچھ نہ ہو، مگر اس کے ذوق کے وہ قائل ضرور ہوگی۔ یہ بیڈ روم جس کا محل تھا، یقیناً اس کی پسند بہت زبردست تھی۔ وہ کہاں ہے، یہاں کون بلایا ہے اسے؟ اور سب کے بڑھ کر اس کے بابا اپنے سر تھامے وہ اٹھی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اف اللہ! پھر سے بری طرح چکر آیا تھا۔ وہ زیادہ دیر تو بیٹھ نہیں سکی تو پھر سے سر تکیے پر گرا دیا۔ آنکھوں کی گرم سیاہ بہتے بہتے تکیے پر جذب ہونے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم میں درد ہو رہا ہو، ایک جوڑ دکھ رہا ہے، شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ جلن کے مارے آنکھیں تک کھولی نہیں جا رہی تھی۔ سفید لٹھے کا شلوار کرتا، اس کے بھاری براؤن شال ڈالے کرینے سے بال بنائے مضبوط جسم کا مالک لمبے جھوڑے سیاد بستار عالم کی شخصیت دیکھنے والوں کو آپ میں ہی مؤدب کر دیتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کا مالک سید ابتداد عالم، جس کے چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی تھی، انابی عہدیدار لبوں کے جوڑے کے اوپر گھنی سیاہ مونچھیں بہت ڈیشنگ لگتی تھیں۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر کوئی نیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ بلیک کافی بھی پی رہا تھا۔ ابتداد پتر، تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ یہ کالا پانی مت پیا کرو۔ بی جان اپنے بیڈ روم سے نکل کر آئیں تو رات کے 9 بجے سید ابتداد عالم کو یوں کافی پیتا دیکھا تو کہے بنا رہ نہ سکی، ارے بی جان آپ۔ اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا، جلدی سے کھڑا ہوا اور انہیں تھامے صوفے تک لایا اور اپنی آہستگی سے بٹھا دیا۔ وہ اپنی بی جان سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ان کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر یہ بلیک کافی والی عادت چھوڑ کے بھی چھوڑ نہیں پایا تھا۔ ہمیشہ رات کو اس کے سو جانے کے بعد ہی پیتا تھا، مگر آج بی جان کے اچانک آمد نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ مگر میرے چاند، اتنا دماغ کھپاتے ہو، گاؤں کے ہزاروں مالیت کی زمینیں دیکھنا، پھر یہاں کراچی میں آفس دیکھنا، آئے دن پاکستان سے باہر جاتے ہو کام کے سلسلے میں، پھر جب تم یہ کالی پانی پیتے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ میرا خون بھی جلا کر رکھ دیتے ہو۔ لفظ کالا پانی پر سید ابتداد عالم ہولے سے ہنس دیے تھے۔
ارے بی جان، یہ خون نہیں جلاتی بلکہ ہمیں تو انائی بخشتی ہے۔ مجھ سے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم رکو، میں تمہارے لیے ملائی والا گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگیں تو سید ابتاج عالم نے انہیں روک دیا۔ بی جان، آپ پریشان مت ہوں، اچھا نہیں پیتا یہ کافی کالا پانی۔ وہ مسکرا کے ان کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اتنا سنجیدہ صبر کم کو سید ابتاج عالم یوں لاڈ اٹھوا سکتا ہے؟ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی جو کوئی دیکھتا وہ یہی اخذ کرتا کہ سید ابتاج عالم کوئی سخت گیر مغرور قسم کا بندہ ہے۔ ہاں، اتنا ہی تو میرا فرمانبردار ہے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ اچھا پوچھیے، بلکہ حکم کیجیے، کیا کرنا ہے؟ مانو گے میری بات؟ انہوں نے مغرور اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی آپ کی بات ٹالی ہے تو پھر ٹھیک ہے، شادی کر لو۔ بی جان، پھر وہی ضد؟ پورے 38 سال کے ہو گئے ہو، تیری عمر کے لڑکے تو 3-4 بچوں کے بابا ہو گئے ہوں گے۔ بی جان، ہم نے آج لگتا ہے کہ ٹھان لی تھی کہ سید ابتاج عالم سے ہاں کرا کر ہی رہے گی۔ بی جان، آپ بھی نہ۔ وہ بری طرح چینپ کر رہ گیا۔ کیا بی جان؟ بس مجھے نہیں معلوم، میں اب تیرے لیے لڑکی دیکھنے لگی ہوں۔ کچھ بھی ہو، اب تیری ایک نہیں سنوں گی۔ ارے میری پیاری بی جان، صبر، تھوڑا اور صبر۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور مہینے کی مہلت دیں، پھر آپ جیسا چاہیں کہ ویسا کروں گا، چاہے اس دوران میری آنکھ ہی کیوں نہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اللہ نہ کرے بی جان، سید ابتاج عالم نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھام لیا۔ آج کے بعد ایسا مت بولیے، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے۔ مجھے تیری عمر نہیں چاہیے، تیرے بچے چاہیے، وہ بھی 10-12۔ خدا کا خوف کریں، اتنے سارے؟ اس کی تو آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ ہاں تو اتنا بڑا محل جس کے تو مجھے ابھی تک یہی پتہ چلا کہ کتنے کمرے ہیں، اس میں وہ سب خالی پڑے ہیں۔ مجھے اس محل کی خاموشی میں تیرے بچوں کی ہنسی کلکارنی، ان کی شرارتیں دیکھنی ہے، بس یہی میری خواہش ہے۔ اف، پھر الٹی بات۔ اوکے، آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، مگر تھوڑا سا اور وقت۔ اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ، اس کے بعد میری چلے گی۔ 1 مہینہ بی جان، 1 مہینہ تو بہت کم ہے، بس اس سے آگے ایک الفاظ نہیں، ورنہ میں پھر گاؤں جا رہی ہوں، حویلی میں واپس۔ انہوں نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے دھمکی دی۔ جو کار آمد ثابت ہوئی، وہ پھر آگے سے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ آخر کہاں جا سکتے ہیں فروخ اور اس کی بیٹی؟ سرمد ثانی جلے پیر کی ولی کی طرح ٹھر رہا تھا۔ سر، جب ہم وہاں پہنچے تو پورا بنگلہ خالی تھا، انسان تو کیا ایک چڑیا کا بچہ بھی وہاں نہیں تھا۔ مسلح گارڈ سر جھکائے بول رہا تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے میری بات ہوئی تھی۔ کراچی شہر کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ پھر آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ سرمد ثانی بہت غصے میں تھا، بازی پلٹ گئی تھی، بلبل اس کی ہاتھوں میں اڑ گئی تھی۔ اسے فاروق خان کے غائب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ انابیہ اس کے ہاتھوں سے نکل گئی، یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سر، میں نے سنا ہے کہ سید ابتاج عالم آ گئے ہیں اس شہر میں۔ سید ابتاج عالم؟ وہ حیران نظروں سے گارڈ کو دیکھنے لگے۔ وہ کب آیا ہے؟ شاید آج ہی۔ وہ پرسوچ انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ اگر آج ہی آیا ہے تو پھر فاروق خان اتنی جلدی اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ یقیناً وہ انابیہ کو لے کر کہیں چھپ گیا، اور ڈر سے۔ پھر بھی سر، اگر آپ کہیں تو ہم سید ابتاج عالم کو نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تم جانتے نہیں وہ ہو کیا۔
سید ابتہاج عالم کی پاور کو، اگر اسے یہ اتنا آسان نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کیا سید ابتہاج عالم کی پاور کو، اگر اسے ہم پر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ کیا حشر کرے گا ہمارا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر فاروق خان کا ان سے رابطہ ہو گیا تو یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے بہرحال میں یہ دونوں چاہیے، اس سے پہلے کہ سید ابتہاج عالم سے وہ ملے، دونوں کی کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ انابیہ اب میرے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اسے اپنی لکیر بنا کے رکھوں گا، مگر نہیں، اب میں فاروق خان کو سبق سکھاؤں گا، انابیہ سے نکاح اس کی نظروں کے سامنے کروں گا، انابیہ کو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ وہ فاروق خان کو نفرت سے سوچتا ہوا گارڈ کو گھورنے لگا۔ جاؤ، اب ٹائم ضائع مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو ان دونوں کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ حکم صادر ہوا۔ گارڈز تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سید ابتہاج عالم اپنے خواب گاہ میں فل سائز بیڈ روم نیم دار مشتق حسین تار کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا۔ دروازے پر دھیرے دھیرے سے دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے بک اپنے چہرے سے ہٹائی۔ آ جاؤ۔ اندر آنے کی اجازت ملی تو اس کا وفادار ملازم اندر داخل ہوا۔ سر جھکائے مؤدب سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سائیں، نوری آئی ہے، وہ بتا رہی ہے جب سے انہیں ہوش آیا ہے وہ روئے ہی جا رہی ہے، کچھ بھی کھا نہیں رہی، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور انہیں بہت تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو میں وہاں دراز میں میرا فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہے، وہ بھی لے کر چلو، میں آتا ہوں۔ حکم سائیں۔ وہ سائڈ ٹیبل کے دراز کی طرف بڑھا، بڑی سی دراز کھولے، فل سائز فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ سید ابتہاج عالم نے بک سائڈ پر رکھی، گڑے بھاری شال مضبوط چوڑے کندھوں پر ڈالے وہ روم سے باہر نکلا۔ پہلے بی جان کا کمرہ چیک کیا، وہ کمبل اوڑھے بے خبر نیند کی وادیوں سے زیر اثر سو رہی تھی۔ ان پر پیار بھری ایک نظر ڈالتا ہوا وہ اپنے بڑے سے حسین ترین محل کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا۔ وہ جیسے ہی اندر روم میں انٹر ہوا، نوری جو بار بار ہنتیں کر رہی تھی مگر وہ اس کے ایک نہیں سن رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ نوری نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تو ایک طرف ہوگی۔ جاؤ تم۔ نوری جس کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس پکڑ رکھا تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی فوراً اس کمرے سے نکل گئی تھی، دروازہ بند کرنا بھی بھول تھی۔ سید ابتہاج عالم نے بغور اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ 20 سال کی وہ لڑکی حسن کا جیتا جاگتا شاہکار تھی، میرے چہرے جیسی رنگت، اس پر خوبصورت سے نوکوش ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں جن میں ایک سمندر مجسم تھا، نازک سا دلکش قیامت خیز سراپا، کسی شاعر کی غزل جیسی وہ نازک سی دلربا سی لڑکی، بخار کی شدت سے اس کا نازک جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا، اور شاید نہیں یقیناً اس کی کھڑی ستوں ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اگر وہ سانس روک لیتی تو کسی ماہر آرٹسٹ کا بنایا گیا مجسمہ لگتی تھی۔ اس آرٹسٹ نے دن رات ایک کر کے بڑی محنت سے بنایا ہو، اسے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اللہ جب بہت فرصت میں ہوگا جب اس کا مجسمہ تیار کیا گیا ہوگا، پھر سرمد اصفہانی کیسا رنگین مزاج دل پھینک کیوں نہ اسے پانے کی جستجو کرتا، اور ان سب مکھیروں سے وہ بیچاری معصوم سی لڑکی بالکل انجان تھی۔ وہ یہاں کیوں ہے اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، وہ کچھ ہی نہیں جانتی تھی۔ سرمد اصفہانی کا سوچ کر ہی اس کے رگوں میں
ڈران لگا تھا، آنکھیں سرخ انگار ہو گئی تھی۔ نہیں سرمد اصفہانی، میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی، اب تم دیکھو گے تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم سب کچھ نہ اگل دو تو میرا نام بھی سید ابتہاج عالم نہیں۔ فی الحال اس مسئلے کے بعد میں غور کروں گا، پہلے ذرا ان محترمہ سے تو نبٹ لیا جائے۔ وہ مضبوط قدم دوپہر کا رپٹ پر دھڑتا بیڈ کے پاس جا کر کھڑا تھا۔ انابیہ نے کچھ محسوس کر کے ذرا خوفزدہ ہوتی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ وہ تو وہاں کسی اجنبی کو کھڑے دیکھا جو اسی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اس روم میں صرف اب تک ایک عورت ہی دیکھا تھا، کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ جی محترمہ، آپ نے کل کیا پوری گائے کھا لی تھی جو کل سے کھانے کے لیے پریشان کر رہی ہیں؟ کبیر لب و لہجے میں کہتا وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انابیہ آج تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی تھی بغیر حجاب کے، پھر اتنی بے پردگی۔ وہ فوراً اسے بستر پر وہاں اس بیڈ کی دوسری سائیڈ سے اترنے لگی۔ اس کی مخروطی نازکی کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ انابیہ نے نہایت بے بسی سے اسے دیکھا تھا اور اپنی مخروطی گوڈ کلائی کی اس مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی مزاحمت کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ لب و لہجہ میں معمولی سی سختی در آئی۔ کون ہیں آپ؟ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ بابا کہاں ہیں میرے؟ بس روانی سے اس ہرنی آنکھوں سے پانی بہہ جا رہا تھا۔ ان سب کو چھوڑو، پہلے تو مجھے اپنا چیک کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ سید ابتہاج عالم کے ایک ہاتھ میں اس کی کلائی تھی جسے چھڑانے کی وہ جی جان کوشش کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا جس میں تھرمامیٹر باکس نکلا، مگر وہ چیک کرنا کہاں دے رہی تھی، بری طرح روتے ہوئے کلائی کھینچ رہی تھی۔ چپ! سید ابتہاج عالم نے بری طرح سے اسے ڈانٹا تھا۔ بالکل چپ! اب ایک آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے، اور نہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ انابیہ تو بری طرح ڈر کر رہ گئی، دل کی دھڑکن سو ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے، سنگیل فی لب آپس میں ہی جڑ گئے، جیسے اب کھلیں گے ہی نہیں۔ سید ابتہاج عالم نے پوری طرح اس کا چیک اپ کر لیا، 102 بخار تھا۔ سید ابتہاج عالم نے جب اس کے چہرے کی جانب نظر اٹھائی تو اس کی رنگت لٹھے کی طرح سفید، اپنی آنکھیں خوف تحت اس کی پھٹی ہوئی تھی، سانس جیسے اگر نہ لی تو وہ کہیں مر ہی نہ جائے۔ صحیح معنوں میں گڑبڑ آنے کی باری اب اس کی تھی۔ ابتہاج، میں آج تک اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو ہلکا سا ڈانٹا نہیں، بہت نازوں سے پالا ہے میں نے انابیہ کو۔ سید ابتہاج کے کانوں میں فاروق خان کا یہ جملہ پورے زور و شور سے گونجا۔ او گاڈ! وہ سب کچھ چھوڑ کے آگے بڑھا تھا۔ انابیہ! اس کا سفید پردہ رخسار تھپتھپا، مگر وہ دیر ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے جھک کر اس کے نازک پیکر کو آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور ایک بار اسٹیتھوسکوپ سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو چیک کرنے لگا، جو بہت سست روی سے چل رہی تھیں۔ انابیہ! اس نے انابیہ کے چہرے پر جھک کر نہایت نرمی سے اس کو پکارا۔ سید ابتہاج عالم نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا، جس کی رنگت اب معمول پر آنے لگی تھی۔ تو سید ابتہاج عالم، اب تم پر یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ کسی پر پریوش کے ناز و نخرے اٹھاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور کھڑا ہو گیا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔
آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ بی جان نوٹ کر رہی تھی کہ صاحب آج عالم کی معمول زندگی میں کچھ بدلاؤ آ رہا تھا۔ ان کے فرائض و خدمت میں کوتاہی نے تو نہیں برت رہا تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دوسری ذمہ داری بھی ہے جسے وہ نبھا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سوالیہ نشان اس کی بڑی آنکھوں کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ اللہ بخش جی مالکانی حکم، یہ ابتہاج کہاں ہے؟ جی سائیں، محل کے دوسرے حصے میں۔ کیوں؟ جی وہ لگتا ہے کہ برس پھنسا، اب کیا جواب دیتا؟ بی جان کے نگاہوں سے اس کا ہلکانہ گھبرانا چھپا نہ رہ سکا۔ اللہ بخش، میں پوچھا تیرا سائی وہاں کیوں ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ سختی سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آگے کھائی پیچھے کنواں والا حساب تھا اس کے ساتھ اس وقت۔ پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا ہے تجھے اس طرح گھبراتے دیکھ کر۔ کچھ تو ہو رہا ہے۔ محل کے اس حصے میں مجھے جانا ہی پڑے گا، تو دیکھو صحیح آخر کیا ہو رہا ہے وہاں۔ مالکانی جی میری بات سنیے۔ وہ صحن معنون میں گھبرا کے رہ گیا تھا۔ ہٹ میرے راستے سے! انہوں نے اسے بری طرح جھڑک کر دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر محل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں، یہاں تک کہ اللہ بخش کی اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ جلدی سے فون ہی کر دیتا۔ سید ابتہاج عالم کو بی جان نے بغیر ناک کیے دروازہ کو دھڑ سے کھولا تو سامنے کے منظر نے ان کی پوری طرح آنکھیں کھول کے رکھ دی تھی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، کم عمر ہونے کے ساتھ اس قدر حسین تھی کہ وہ دیکھنے والا اس کے حسن کا سرات ہے بغیر وہ اللہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ بیڈ پر نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ بیڈ کے پاس سید ابتہاج عالم جس کے ہاتھ میں اورنج جوس تھا، وہ اس کو تھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی جان کو جانے کیا ہوا، کیوں ان کے دل کو ناگوار گزرا۔ ان کا بیٹا یہ بھی کر سکتا ہے جس بیٹے نے پر بہت مان تھا، جو ان کا فخر، ان کا غرور تھا، کیا وہ ایسا بھی کرے گا؟ نہ دل مان رہا تھا نہ دماغ اس بات کو تسلیم کر رہا تھا، مگر ان آنکھوں کا کیا کرتی جو یہ سب حقیقت دیکھ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے دروازے کی طرف کھولے جانے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بی جان! اس کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور بی جان کی سمت بڑھا۔ مت کہو مجھے بی جان! ابتہاج، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ تو ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ کون سی کوتاہی ہوئی ہے میری پرورش میں؟ بی جان نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ بی جان پلیز میری بات تو سنیے۔ وہ تو حواس باختہ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں سنوں گی میں تیری کوئی بات۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ توبہ تو یہ کرنے لگا ہے؟ بی جان پلیز! وہ تڑپ کر رہ گیا اس الزام پر۔ نفس قابو میں نہ رہا تھا تو اب یہ کام کرنے لگا تو جو بھی میں سوچوں کہ شادی سے کیوں انکار ہے؟ بول، اور کتنی رکھی ہیں اس محل میں؟ میں بوڑھی جان تو نہ سوچا ایک کمرے میں پڑی رہوں گی تو یہاں عیاشی کرتا پھرے گا۔ اتنا بڑا محل ہے، میں کیا جانوں یہاں اور کتنی ہوں گی؟ وہ نان سو بولی چاہ رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایک لفظ اس کی ذات پر تازیانہ کی طرح لگ رہا تھا، اس کے وجود پر کھچے اراڑ رہا تھا۔ بی جان! بس بہت ہو گیا۔ یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، میری منکوہت ہے۔ نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ وہ پل بھر کی خاموشی کے لیے خاموش رہا۔ بی جان! آج آپ نے مجھے میری نظروں سے بری طرح گرا دیا۔ دکھ تاسف سے انہیں دیکھتا وہ پھر رکا نہیں، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان تو نہور سی ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟
تھا نہیں اپنے عزیز جان بیٹے کا دل کتنی بری طرح دکھایا تھا۔ انہوں نے بالکل بے یقین کر دیا تھا، پل بھر میں اس کے لب و لہجے سے نکلتی تکلیف تو الفاظ کرچیوں میں بکھرتے ان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کرتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کے بیڈ کی سمت دیکھا جہاں وہ شربا حسن کی ملکہ انہیں ہی ٹکر بڑی بڑی معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ صاحب کوئی ابتہاج عالم آئے ہیں، ملازم نے اندر آ کر دیکھا تو وہ چکرا کے رہ گیا۔ فاروق خان کی رنگت کے مانند زرد پڑ گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ بیڈ پر چلے گئے تھے۔ وہ الٹے قدموں بھاگا تھا اور سیکنڈوں میں ابتہاج عالم اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ فاروق خان کا موبائل اٹھایا اور ریکارڈ کا بٹن ان کے فاروق خان سرمد اصفہانی کی مابین ساری گفتگو سن لی تھی۔ غصے سے اس کا پارا پوری طرح ہائی ہو گیا تھا، مگر یہ جوش کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا۔ اللہ بخش جی سائیں، وہ تو حکم غلام تھا، پلک جھپکتے حاضر ہوا تھا۔ جلدی سے فاروق صاحب کو اٹھاؤ، گاڑی میں ڈالو، رحیم یار کو فون کرو، اس سے بولو میرا ہیلی کاپٹر تیار کرے، ہمیں اسلام آباد کے لیے ابھی روانہ ہونا ہے۔ یہ بولتا ہوا وہ انابیہ کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہوگی، اس نے 10 منٹ کے اندر یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ بیڈ روم بغیر دوپٹے کے سو رہی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے پلنگ تیزی سے کھینچا، اس سائیڈ میں پھینکتے ہوئے نازک اندام پیکر کو اپنی مضبوط صحنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ انابیہ اس کا اچانک افطار کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھی۔ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ پٹ سے اس آنکھیں نے کھولیں تو کو کسی کی باہوں میں پایا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ بابا بابا! وہ ہاتھ پیر چلانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہی تھی، مگر سید ابتہاج عالم جیسے شخص پر ایک اثر ہو سکتا اسے لا اپنی بچار میں ڈال دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ پہلے اس کو خاموش کرواؤ۔ اللہ بخش نے رومال میں بہوش ہونے والی دوا ڈالی اور رومال کی اس کے ناک پر رکھا۔ چند ہی لمحوں میں نودگی میں چلی گئی تھی۔ پورے گھر میں بس ایک ملازم ہی تھا، اسے پیسے دیے کر گاؤں بھیج دیا گیا تھا۔ فاروق صاحب کو رحیم یار دوسری گاڑی میں لے گیا تھا، اس وقت ہیلی کاپٹر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ بخش نے کہا۔ اوکے، جلدی چلو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سب اسلام آباد میں اسپتال میں موجود تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے فاروق صاحب کی آپ کی؟ سید ابتہاج عالم جھک کر ان سے پوچھنے لگے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری ابتہاج، میری بیٹی کہاں ہے؟ نے کہا تو کمزوری سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ ان کی فکر مت کریں، وہ صحیح سلامت۔ ابتہاج سرمد اصفہانی اب بہت شاطر اور چالاک نکلا، اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ میرے علم میں ہے۔ سرمد اصفہانی کی فطرت سے میں بہت ہی آگاہ ہو چکا تھا، مگر اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سرمد اصفہانی کو 200 کروڑ آپ کو دینے پڑیں گے۔ ابتہاج اس کی نظر میری بیٹی پر ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، میری بیٹی کو تم اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ ایک مضبوط سائیں میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب ابھی ان باتوں کو چھوڑیں آپ۔ نہیں ابتہاج، اگر موت بھی آئی تو کم از کم روح پرسکون تو رہے گی۔ اور پھر ان کی منشا کے مطابق انابیہ فاروق سے انابیہ ابتہاج بنا دی گئی۔ کیونکہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہے۔ فاروق صاحب جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، سرمد اصفہانی کو کیس ختم ہو جائے گا، وہ انابیہ کو یہاں سے لے جائیں گے۔
سوری، تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ فاروق صاحب اب ان باتوں کو چھوڑیں، تمہیں نہیں ابتہاج اگر موت بھی آئے گی تو کم از کم روح تو پرسکون کرے گی، اور پھر ان کے منشا کے مطابق انابیہ فاروق سے انابیہ ابتہاج بنا دی گئی۔ اس نے سب کچھ بی جان کو بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میرے پتر، تو نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تجھے اپنی باتیں سنا دیں۔ دکھ و تاسف سے انہوں نے کہا۔ سید ابتہاج عالم اپنی ماں کی معصومیت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کیا کچھ نہیں جانتی تھیں، اور شاید میں بھی آپ سے یہ سب کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ ارے وہ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہے فاروق صاحب، جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، سرمد افسانی کا کیس ختم ہو جائے گا تو وہ انابیہ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ نہیں، مجھے انابیہ بہت پسند آئی ہے، میں اسے اب کہیں نہیں جانے دوں گی، بڑی مشکل سے چاہے وہ کسی بھی حالات میں ہوئی ہو تو تیری شادی تو ہوئی ہے، انابیہ اب میرے پاس ہی رہے گی، فاروق سے میں خود بات کر لوں گی، تم مجھے ان کے پاس لے کر چل اب، بلکہ ابھی لے کر چل۔ ارے بی جان، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں، اس لیے تو میں آپ سے چھپا رہا تھا، مگر میں بھی تیری ماں ہوں، تیرے ایک ایک رنگ سے واقف ہوں، 9 ماہ تجھے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، اور چلا ہے مجھ سے ہر بات چھپانے۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بی جان، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ مجھے جانتی تو ہیں، میری عادات اور طور سنجیدہ مزاج، اور انابیہ کا ایک عمر سی لڑکی ہے۔ ہاں، وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ نہ سمجھ انابیہ کے بچوں والی ضدیں یاد آ گئیں اسے۔ ارے تو کیا ہوا، مانا وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، مگر دیکھ لینا وہ 3 بچے ہوں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ساری سمجھ آ جائے گی اسے۔ بی جان، آپ بھی نا، وہ بری طرح چھین کر رہ گیا۔ بس اب میں کچھ نہیں سنوں گی، بلکہ آج ہی پورے گاؤں میں مٹھائی کے ٹوکرے بٹواؤں گی۔ ابھی رحیم یار کو کر گاؤں بھیجتی ہوں۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی تو سید ابتہاج عالم نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بی جان، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اگر اس طرح کریں گی تو سرمد افسانی کی سب خبر ہو جائے گی۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ابتہاج پتر، اگر سرمد اس شیطان سے کب جان چھٹے گی؟ ان کی رنگت بدل گئی تھی، سرمد افسانی کے لیے نفرت سے بھرنے لگی تھی ان کے لب و لہجے میں۔ بہت جلد اس کو تو اسے جہنم رسید کروں گا، ایسے جہنم رسید کروں گا کہ 1000 بار بھی سوچے گا تو کسی کو دھوکہ دینے کی جرات نہیں کرے گا۔ ان بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کی نفرت اور سرخ ڈورے نمایاں ہونے لگے تھے۔ خیر، آپ یہ سب چھوڑیں، یہ سب میرے سوچنے اور کام کرنے کے کام۔ اب آپ انابیہ کو دیکھ لیں، اس بار تیز بخار ہے، اور اوپر سے وہ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں رہی، تو اس میں بھی تیری غلطی ہے۔ اگر پہلے ہی دن بتا دیا تو بچی اتنی بیمار نہ ہوتی۔ اب دیکھنا، میں اسے ایک دن میں ہی ٹھیک کر دوں گی۔ انابیہ کا خیال آتے ہی وہ کھڑی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد سید ابتہاج عالم نے اسپتال فون کیا۔ فاروق خان کی طبیعت سے پہلے بہتر تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ سرمد اصفہانی آفس میں بیٹھا تھا، اس نے ہر جگہ پتہ کروا لیا، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا دونوں کا۔ نہیں سر، مگر مجھے لگتا ہے اس نے سید ابتہاج عالم نوار ہے۔ ہاں، مطلب تو مجھے بھی شک ہو رہا ہے سید ابتہاج عالم پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس ماں کو معمولی سا بھی شک ہوا کہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہے۔ اگر انابیہ اور فاروق اس کے قبضے میں ہوئے تو ہم چاہ کر بھی دونوں کو وہاں سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن سید افسانی نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ میرے پاس بھی اتنے پکے کاغذات ہیں کہ کوئی مائی کا لال بھی انہیں بچا نہیں سکتا۔
سکے گا۔ فاروق کو 200 کروڑ کے عوض اپنی بیٹی سے میری شادی کرنی پڑے گی۔ مگر سر یہ تبھی ناممکن ہو سکے گا جب ان دونوں کا کچھ پتہ چلے گا۔ ہاں تم کیا ایک بار پھر پورے کراچی کی تلاشی کرواؤ، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ان دنوں کی اس کراچی شہر میں کوئی تو جائے پناہ ہوگی، کیونکہ کراچی سے باہر تو وہ گئے نہیں ہوں گے۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ سے بھی پتہ کروا لیا ہے، وہ یہیں کراچی میں ہے، ایک بار پھر ڈھونڈو۔ وہ سب ٹھیک ہے سر، ہم پورا کراچی ایک بار پھر دیکھ لیں گے، سوائے سید امتیاز عالم کے وائٹ محل کے۔ تو پھر کیا کریں؟ اپنا بندہ بھیجیں کوئی؟ وہاں کے ملازم تو وہاں کے کنوں سے بھی زیادہ وفادار ہیں، اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر زبان نہیں کھولیں گے۔ تو پھر ہمیں اندھیرے میں تیر چلانے پڑیں گے۔ مطلب سر؟ ٹرن ٹرن فون کی گھنٹی بجی تو سرمد افسانی نے ریسیو کیا۔ سر سید امتیاز عالم آئے ہیں۔ سر سید چند پل کے لیے چپ ہو کر رہ گئے۔ سر صرف چند پل کے لیے رنگت بدل گئی، جانے کیوں دل میں ڈر و خوف سر اٹھ گیا۔ شاید دل میں چور تھا، سامنے بیٹھا وینچر سے سید امتیازی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مینیجر میں فکر مندی سے بولا۔ سرمد افسانی نے چونک کر پہلے مینیجر کو دیکھا، پھر سیکرٹری سے کہا، تم انہیں اندر بھیج دو، سید امتیاز عالم آیا ہے، چلو اندھیرے میں تیر چلانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے خود کو کنٹرول کر لیا تھا، آج آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا، سید امتیاز عالم مضبوط قدموں سے چلتا ہوا چیئر پر بالکل سرمد افسانی کے سامنے بیٹھا تھا۔ گرے گلف لگے، کاٹن کے شلوار قمیض پر براؤن بھاری شال چوڑے کندھے پر ڈھالے، وہ سرمد افسانی کو بہور دکھ رہا تھا۔ سرمد افسانی اس کے اب شخصیت کے آگے بہت چھوٹا لگ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور سناؤ سرمد افسانی، کیا حال ہے؟ سنا ہے اب کی بار بہت اونچا آ رہے ہو۔ میری چھوڑو، میں تو جو کر رہا ہوں سب کے سامنے کر رہا ہوں، مگر تم نے تو بازی ہی مار لی۔ لیکن اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم جیت جاؤ گے تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ان دونوں کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے سوچا کہ سید امتیازی کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، مگر وہ تو اسی اعتماد سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مزاج اڑا رہا تھا۔ اگر تم نے اندھیرے میں تیر چلایا تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے ہڑائی گاہ نہیں گیا۔ فاروق خان اور انابیہ میرے ہی پاس ہیں، اور یہ جو تم 200 کروڑ کا فراڈ کیا ہے نا بہتری اسی میں ہے کہ شرافت کے دائرے میں آ کر سب کلیئر کر دو، ورنہ تمہیں دھوکہ دہی کے الزام میں نہ صرف سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا، صرف ساری زندگی بلکہ ڈبل قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ فاروق خان کو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں دھمکیوں جیسی چھوٹی حرکتیں نہیں کرتا، سیدھا عمل پر یقین کرتا ہوں، اور ابھی تمہیں صرف سمجھانے آیا ہوں۔ آرام سے سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر تم نہیں چاہو گے کہ میں کسی قسم کی کوئی زحمت کروں۔ چند لمحے کے لیے سرمد افسانی نے سید امتیاز عالم کو بغور دیکھا تھا، دل میں ایک ڈر نے سر اٹھایا تھا جس کا سرمد افسانی نے بڑی بے دردی سے کچل دیا تھا۔ دیکھو سید امتیاز عالم، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس معاملے سے دور رہو، اور میرے پاس ثبوت ہیں، وہ سارے کاغذات بھی ہیں جن پر فاروق خان کے دستخط ہیں۔ تمہارے ثبوتوں کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تم جیسے کرپٹ شخص کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہو کہ وہ کہاں سے ثبوت اکٹھے کر سکتا ہے اور کس طرح دستخط کروا سکتا ہے۔
مگر میں نے فاروق کے سامنے چوائس رکھی تھی. تمہاری چوائس تمہاری سوچ کی طرح گھٹیا ہے سرمد ثانی. چلو میں صرف گھٹیا سوچی ہے، مگر تم نے اس پر عمل بھی کر لیا ہے. سرمد ثانی نے تنزیہ ہنستے ہوئے انابیہ کی طرف اشارہ کرنے لگا، اور اس کا اشارہ تو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا. ہاں سید ابتہاج عالم، اگر تم چاہو تو ہمارے بیچ ڈبل ڈیل ہو سکتی ہے. اتنے دن انابیہ کو تم نے اپنے پاس رکھا ہے، اندازہ تو ہو گیا ہوگا وہ کس قدر حسین ہے. اس کا نو خیز حسن کسی بھی عابد و زاہد کی ہوش و حواس گم کر سکتا ہے. تم اور میں تو ایک عام انسان ہے. بہت غمگینی تھی اس کے چہرے پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے جیسا گھٹیا شخص کے ساتھ ملا کر گالی مت دو. میں تمہارے لیے طرح نفس و غلام نہیں ہوں. اپنے نفس کے گھوڑوں پر قابو کرنا آتا ہے. اور دوسری بات، جس لڑکی کے بارے میں نے اپنی فضول گفتگو کی ہے تو یہ آخری بار ہے. آئندہ اس کے بارے میں بولنا تو دور، سوچنے کی غلطی بھی مت کرنا، کیونکہ انابیہ اب میرے نکاح میں ہے، میری عزت و آبرو ہے. اور یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کو ہم کیا حشر کرتے ہیں. یہ بازی تو سرمد ثانی ہار گیا تھا، انابیہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. یہ سوچ کر سرمد ثانی کو اپنی بے وقوفی، اپنے دیر ہو جانے پر جی بھر افسوس تھا. کاش کہ وہ اسی دن انابیہ کو اٹھوا لیتا جس دن پہلی بار اسے دیکھا تھا. سرمد ثانی کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا سید ابتہاج عالم نے غور جائزہ کر لیا تھا. سرمد ثانی نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تھا. اس کی باتوں پر ایک لمحے کے لیے سہم بھی گیا تھا، مگر اپنی شیطانی سوچوں پر بند نہیں باندھ سکا تھا. پھر بھی بولتے ہو کہ تم نفس کے غلام نہیں ہو. میں نے کہا ہاں کہ آئندہ اس ٹاپک پر بات مت کرنا. اپنے ویز یہاں میں تمہیں صرف سمجھانے کے مقصد سے آیا ہوں. تمہارے لیے بہتری اس میں ہے کہ فاروق خان کے 200 کروڑ اور شیئرز انہیں واپس کر دو، ورنہ جن ثبوتوں کی تم بات کر رہے ہو، کس طرح تم نے ہیرا پھیری کر کی ہے، اور ان سب لوگوں کو بھی آدھے گھنٹے میں تمہارے آفس میں تمہارے سامنے تمہارے خلاف کھڑا کر سکتا ہوں، مگر تھوڑی سی رعایت دے رہا ہوں. تم مجھے ڈرا رہے ہو سید ابتہاج عالم. تم جو بھی سمجھ لو. تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. انابیہ تو مجھ سے بچ گئی، مگر 200 کروڑ ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. فاروق خان کو وہ پیسے مجھے واپس کرنے ہوں گے. سرمد ثانی اپنے غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا. اس کے انابیہ کے ہاتھ سے نکل جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا. اوکے سرمد ثانی، اب مجھے چلنا چاہیے، مگر میں تمہیں وہ دن ٹائم دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو کارروائی کروں گا اس کا قصور یا ذمہ دار مجھے مت ٹہرانا. سید ابتہاج عالم اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا. سرمد ثانی اس کو صرف گھور کر رہ گیا. چلیں آج کا ناول کا اختتام ہم یہاں تک کریں گے. انشاءاللہ اس ناول کا دوسرے پارٹ پر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ شروع ہے، میرا اسٹارٹ ہے، تو اس لیے تو انشاءاللہ جس نے ابھی تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ فالو آلسو. اللہ حافظ اینڈ آلسو شیئر اٹ. اللہ حافظ.